बुलेटिन में खुश आमदीद। स्मोक के खात्मे के लिए निगरां पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम। मुल्क की तारीख में पहली बार लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मसनूई बारिश, शाहदरा और मुरीदके की तरफ बादल बरसाए गए। लाहौर के अक्सर मकामात पर हल्की बारिश हो गई। मसनूई बारिश के पहले स्पेल में 48 फ्लेयर्स फायर किए गए। दूसरे स्पेल में माल रोड, GOR, अपर माल और जेल रोड की तरफ बादल बरसाए गए। इन इलाकों में हल्की बारिश शुरू हो गई। कैनाल रोड, सुंदरदास रोड और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी जारी है। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बताया कि मसनूई बारिश के लिए हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। UAE हुकूमत के 2 जहाजों ने काम किया और हमने खामोशी से बारिश की। नहीं चाहते थे कोई बदमज़गी हो। मसनूई बारिश के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स यकीनी तौर पर नीचे जाएगा। आज पाकिस्तान की पहली आर्टिफिशियल रेन हो गई। पहला मिशन था, उसमें 48 फ्लेयर फायर किए क्लाउड सीडिंग के लिए। ये शादरा मुरीद के साइड पे हुई है। हमें थोड़े से बादल हल्के फुल्के चाहिए थे। उसके बाद जब फायर होता है तो वो बादल बढ़ते हैं और फिर ये बारिश की तरफ जाते हैं। हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा है। हम शुक्रगुजार हैं UAE गवर्नमेंट के। प्रैक्टिकली उनके 2 जहाज आए थे। उनकी पूरी टीम पिछले 15 रोज से यहाँ पे बैठी हुई। वासा और LWMC दोनों इस टाइम अलर्ट है। लाहौर के तकरीबन 10 इलाकों में तो बारिश ऑलरेडी हो गई है। दूसरा मिशन है, उसका रात तक रिजल्ट आ जाएगा। तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर का रेडियस है जिसमें ये सारी बारिश को हम प्लान किया। अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे जाएगा, 100% नीचे जाएगा। फ्यूचर में फेडरल गवर्नमेंट भी इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। होपफुली अगले आने वाले वक्त में हम जरूर खुद करने में कामयाब हो जाएंगे। बलोचिस्तान से आजाद कश्मीर तक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। सयाहों ने बर्फबारी देखने के लिए तफरीही मकामात का रुख करना शुरू कर दिया। मलका कौसार के साथ दीर और स्वात के पहाड़ भी बर्फबारी से दियोमालाई हो गए। वजीरिस्तान में तवील खुशसाली के बाद बर्फबारी का इम्कान, गहरे बादल छा गए। मलका कौसार में बर्फबारी का आगाज हो गया। आसमान से गिरते सफेद गालों ने कोहे मरी का हुस्न निखार दिया। सयाहों ने मरी का रुख कर लिया। होटल मालिकान में भी खुशी की लहर दौड़ गई। मैं लोगों को कहना चाहूँगा, आप भी आए, एंजॉय करें बर्फ को और इस मौसम को एंजॉय करें। आप भी आए। सयाहती सीजन शुरू होने से पहले ही मरी में सफाई सुथराई और ट्रैफिक से मुतालिक अमूर निपटा दिए गए थे। उधर सैकड़ों मील दूर जनूब मगरबी बलोचिस्तान में भी बर्फबारी शुरू हो गई। तोबा चकजई ज़ियारत में बर्फबारी। चमन शहर में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। तोबा चकजई में बर्फबारी कल हुई थी। पहाड़ों पे भी ज़ियारत और खान तफरजी में पहाड़ों पे बर्फबारी हुई थी। बर्फबारी से दीर की पहाड़ियों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे में मजीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी। कराची बलीर सिटी में मुबैना तौर पर शौहर ने बीवी को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। फायरिंग से कबल शहरी ने गैलरी में खड़े होकर खुदकुशी की धमकी भी दी, जिस पर गैलरी के बाहर जमा होने वाले शहरियों ने पुलिस को इत्तला दी। वाक़े की मजीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, बताइए किस तरह ये तमाम तर चीजें अनफोल्ड हुई हैं और कितनी देर तक ये शख्स गैलरी में खड़ा धमकियां देता रहा? क्या उतना वक्त काफी नहीं था कि वहां पे मजीद किसी मदद को बुलाया जा सकता था? पुलिस के लिए इतना इनफ टाइम नहीं था कि वो किसी तरीके से रेस्क्यू कर पाती? देखिए, मलीर सिटी का ये इलाका है, बाग यूसुफ ये कहलाता है। ये सोसाइटी के अंदर वाकया पेश आया था। 5, साढ़े 4, 5 बजे के दरमियान ये अपनी गैलरी में असला लेकर आया था और इसने इसका यही मुतालबा था कि मीडिया को बुलाया जाए और लाइव DSNG सैटेलाइट बैंस बुलाए जाएं। ये अपना तमाम मामला उनके सामने रखेगा। जब लोगों ने ये तमाम मामला देखा तो फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी, जिसके बाद मलीर सिटी पुलिस, जो यहाँ से थोड़ी ही फासले पर थाना है, वहाँ से पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे पहुँच गए और ये तकरीबन 1 घंटे तक इससे मुज़ाकरात करते रहे कि मीडिया को बुला रहे हैं, आप अपना बयानात मोबाइल फोन पे रिकॉर्ड कर दें। जो शहरी है, मशकूर नाम था, वो उसका सिर्फ यही इसरार था कि जब तक लाइव सैटेलाइट बैंड यहाँ पे नहीं आएंगी तो ये अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करेगा। पुलिस इस दौरान उससे मुज़ाकरात करते रही काफी देर तक। एक फर्जी सहाफी भी इनके सामने लाया गया कि वो मोबाइल फोन पे बयान रिकॉर्ड करे। इसी दौरान जो शहरी मशकूर है वो अचानक घर में जाता है और उसने घर का लॉक करने के बाद अचानक पुलिस को फायरिंग की आवाजें आती हैं। पुलिस कहती है 2 से 3 फायरिंग की जब आवाज आई तो उन्होंने
نے فوری طور پر سیڑھی یہاں پہ منگوائی اور دروازے توڑ کر جب گھر میں داخل ہوئے تو مشکور اپنی بیوی کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر بیٹھا تھا اور اس کی بیوی کی شناخت رخشندہ کے نام سے ہوئی ہے. پولیس کہتی ہے کہ اس کو 1 گھنٹے تک وہ اس سے مذاکرات کرتے رہے, بہلا پھسلاتے رہے کہ وہ کسی طرح راضی ہو جائے اور یہ انتہائی اقدام نہ اٹھائے. اسلحہ لہراتا رہا. یہ ملیر سٹی کے علاقے میں پولیس اس سے مذاکرات کر رہی تھی. اب جب پولیس گھر کے اندر پہنچی تو ایک سلمان, تصویر میں نظر آنے والا ایک چھوٹا بچہ یہ انہی کا ہے کیا, اس کی عمر تھی؟ اور یہ بھی بتائیے کہ ان کے مزید رشتہ دار وہاں ہیں, ان سے بات ہوئی؟ اس شخص کو کوئی ذہنی مسئلہ تھا یا پھر کوئی اور چیز ایسی تھی؟ دیکھیں, جو بچہ یہاں سے گھر سے ملا ہے وہ ان کی اولاد ہے. 1 سے 1.5 سال اس کی عمر بتائی جا رہی ہے. اور جو ان کے رشتہ دار یہاں پہ پہنچے ہیں واقعے کے بعد, ان کا یہ کہنا ہے کہ نفسیاتی مسائل سے دوچار تھا. گھر والوں سے بھی اس کے اکثر تنازعات تھے اور یہ نفسیاتی مسائل سے پریشان تھا. مالی معاملات کے حوالے سے ان کے رشتہ داروں نے بتایا کہ مالی لحاظ سے ساؤنڈ تھا. اس کی کریانہ کی دکان تھی علاقے میں ہی, تو مالی مسائل کو اگر نہ دیکھا جائے لیکن نفسیاتی مسائل اس کے ساتھ پیش آئے ہوئے تھے. آج کس وجہ سے انتہائی اقدام اٹھایا, اب یہ اس حوالے سے پولیس کو تحقیقات کرنا ہے. پولیس کو گھر سے ایک اسلحہ برآمد ہوا ہے. اب ان کی فیملی بھی یہاں پہ آ چکی ہے. پولیس کہتی ہے کہ بچہ بھی ان کے حوالے کیا جائے گا. 1 سے 1.5 سال اس بچے کی عمر ہے. اس پرٹیکولرلی اس علاقے کی بات کی جائے تو یہ چند روز پہلے ہی یہاں پر آ کے اس نے رہائش اختیار کی تھی, تو آس پڑوس والے بھی اس کو اچھی طرح نہیں جانتے. پولیس کہتی ہے گھر والوں کے بیانات کی روشنی میں اس کیس کو آگے بڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے سلمان, بہت شکریہ اپڈیٹس کے لیے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے. غزہ میں لڑائی کرنے کے لیے بند کروانے کے لیے انتونیو گوتریس کا کردار ادا کریں. آرمی چیف جنرل عاصم منیع کی نیو یارک میں UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات میں گفتگو. سیکرٹری جنرل UN نے فروغ امن کے لیے پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کردار کو سراہا. آرمی چیف جنرل عاصم منیع کا دورہ امریکہ کامیابی سے جاری ہے. پاکستان کا اہم امور پر نقطۂ نظر بھی مؤثر طریقے سے اجاگر ہو رہا ہے. بھارتی اقدامات سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہیں. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات میں واضح پیغام. آرمی چیف نے جموں و کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنے کی یک طرفہ اور غیر قانونی بھارتی کوششوں کی مذمت کی. بند کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. مسئلے کا پائیدار حل 2 ریاستی حل میں موجود ہے. غزہ کے شہریوں کو خاطر خواہ انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے. امن کے لیے پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کردار کو سراہا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی امریکی اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں جاری ہیں. آرمی چیف نے سیکرٹری آف اسٹیٹ, ڈیفنس سیکرٹری, ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ملاقاتیں کی. ڈپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر CJCS سے کامیاب ملاقات کی. آرمی چیف کے کامیاب دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھے گا. آرمی چیف کے دورے سے پاکستان کا اہم امور پر نقطۂ نظر بھی مؤثر طریقے سے اجاگر ہو رہا ہے. بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا. ملک بھر میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے پولنگ 8 فروری کو ہوگی. ECP نے بتایا کہ کاغذات نامزدگی 19 دسمبر سے حاصل کیے جا سکیں گے. کاغذات نامزدگی 20 سے 22 دسمبر تک جمع کرائے جا سکیں گے. امیدواروں کی فہرست 23 دسمبر کو آویزاں کی جائے گی. کاغذات کی اسکروٹنی 24 سے 30 دسمبر تک کی جائے گی. کاغذات منظور یا مسترد ہونے پر اپیل کی آخری تاریخ 3 جنوری ہے. 10 جنوری کو اپیلوں پر اپیلیٹ اتھارٹی کے فیصلوں کا آخری روز ہوگا. امیدواروں کی حتمی فہرست 11 جنوری کو جاری کی جائے گی. کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 12 جنوری ہے. امیدواروں کو انتخابی نشان 13 جنوری کو جاری کیے جائیں گے. الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسران اور DROs کی ٹریننگ کا شیڈول بھی جاری کر دیا. 17 اور 18 دسمبر کو ROs جبکہ 19 دسمبر کو DROs کی ٹریننگ ہوگی. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر علی کہتے ہیں شفاف انتخابات کے لیے ضروری ہے کہ ROs اور DROs بیوروکریسی کے بجائے عدلیہ سے لیے جائیں. PTI الیکشن کا بائیکاٹ ہرگز نہیں کرے گی. لیول پلئنگ فیلڈ کا مطالبہ برقرار رہے گا. بانی چیئرمین PTI کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. فیر الیکشن اگر آپ نے کرانے ہیں تو اس میں حکومت اور حکومتی نمائندوں کے ROs اور DROs نہیں ہونے چاہیے. سارے ریٹرننگ افسران جوڈیشری سے ہونے چاہیے. ہماری یہ بھی استدعا ہے یہ تو آپ انشور کرے یہ لوگ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں. اگر آپ پٹیشنروں کو نوٹسز ایشو کرنا شروع کریں تو انصاف کی فراہمی کے سلسلے میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ بنے گی.
پی ٹی آئی الیکشن کی بائیکاٹ کبھی نہیں کرے، لیکن ہماری یہ ضرور ہے کہ ہم کوشش کرتے ہم نے سمبل سے الیکشن لڑے، تیاری ہوم ورک ہم نے کمپلیٹ کر دی ہے، لیکن لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ بہرحال رہے گا۔ دوسری جانب پی ٹی آئی رہنما شعیب شاہین نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صرف یہ مطالبہ تھا کہ الیکشن کے آروز عدلیہ سے لیے جائیں۔ گزشتہ روز الیکشن کمیشن نے عدالت میں جھوٹ بولا کہ سارے ڈی سیز کو تبدیل کیا گیا ہے، الیکشن کے لیے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی۔ ہمارا صرف یہ مطالبہ تھا کہ آپ جوڈیشری کے لوگ لیں، وہ بھی آنےسٹ لوگ لیں، اور یہ بھی جھوٹ بولا گیا کل یہ جب کہا گیا کہ جناب جوڈیشری نے انکار کر دیا تھا۔ جوڈیشری کا لیٹر اگست کا آپ دیکھ لیں، چیف جسٹس کی طرف سے خط ہے کہ آپ شیڈول کے ساتھ ہمارے پاس آئیں تاکہ ہم آپ کو بندے سپیئر کر سکیں۔ جھوٹ بولا گیا کل سپریم کورٹ میں کہ جناب پرانے جو ڈی سی وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں وہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد کا جو ڈی سی ہے یا آئی جی ہے خود لکھا ہے 3 دفعہ 2 دفعہ خط میرے پاس ابھی بھی موجود ہے، انہوں نے کہا جی ان کو تبدیل کرو، اس پروسیڈنگ پینڈنگ ہے، آج تک انہی کو دوبارہ ڈی آر او بنا دیا۔ ہمیں کھڑا ہونے کی جگہ تو دو، ہمارے لوگوں آپ اٹھا رہے ہیں۔ الیکشن نہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے لیے ہم گئے ہیں۔ اور سردار لطیف کھوسا 1-2 روز میں اپنے سیاسی مستقبل کا اعلان کریں گے۔ قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ سردار لطیف کھوسا کی پی ٹی آئی میں شمولیت کا امکان ہے۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے لطیف کھوسا کو پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی تھی۔ پیپلز پارٹی نے 22 ستمبر کو لطیف کھوسا کی سی ای سی رکنیت معطل کر دی تھی۔ سابق پی ٹی آئی رہنما ہمایوں اختر استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے۔ پریس کانفرنس میں کہا آئی پی پی کی قیادت میں ملکی مسائل حل کرنے کی صلاحیت ہے۔ جہانگیر ترین بولے ایک بات واضح کر دوں، ہم اس وقت قربانی دینے کے موڈ میں نہیں ہیں، کھلا ماحول ہے، الیکشن ہوں گے، عوام کی رائے سب کے سامنے آئے گی۔ علیم خان نے کہا ابھی تک مسلم لیگ نون سے اتحاد کا فیصلہ نہیں ہوا، مذاکرات مکمل ہوئے تو نتیجہ سب کے سامنے آ جائے گا، کسی دوست کی گردن کٹوا کر اپنی سیٹیں نہیں بڑھائیں گے۔ مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ نگراں وفاقی وزیر آئی ٹی عمر سیف کہتے ہیں کہ ایس آئی ایف سی کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے، سب نے مل کر اسپیس پالیسی تشکیل دی، اب پاکستان میں سیٹلائٹ کے ذریعے انٹرنیٹ سروس حاصل کر سکیں گے۔ پالیسی کو بنانے کے لیے آئی ٹی منسٹری کا بھی رول ہے، لیکن پی ٹی اے کا بھی رول ہے، اس میں فائنانس منسٹری کا رول ہے، تو یہ تمام مل کر اب ایک پالیسی تشکیل دی ہے جس کی وجہ سے اب لو آربٹ سیٹلائٹس کے ذریعے بھی لوگ انٹرنیٹ سروسز حاصل کر سکے۔ 5G اسپیکٹرم اس لیے آکشن نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ اسپیکٹرم اویلیبل ہی نہیں تھی، اس میں ڈسپیوٹس تھے، اور جب اس کو ایس آئی ایف سی نے ٹیک اپ کیا اور آج وہ اسپیکٹرم انہوں نے گورنمنٹ کے حوالے کر دی ہے جس کو اب آکشن کیا جا سکتا ہے۔ ایس آئی ایف سی کا جو رول ہے کہ ہول آف گورنمنٹ، تمام گورنمنٹ کے اسٹیک ہولڈرز کو ایک جگہ پہ بٹھایا جائے اور جو نیشنل امپورٹنس کے پروجیکٹس اور انیشیٹوز ہیں ان کو ڈرائیو کیا جائے۔ بات کریں گے موسم کی۔ بلوچستان کے سرد علاقوں میں لاندی کی ڈش کی روایت آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہے۔ گرمیوں میں چھوٹے جانور کا گوشت خشک کر کے سردیوں میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن مہنگائی کی وجہ سے یہ گوشت لوگوں کی دسترس سے دور ہونے لگا ہے۔ یوب سے رفیق مندوخیل کی رپورٹ۔ پاکستان کے سرد علاقوں کے لوگ سردی میں غذائی ضروریات پوری کرنے اور سردی کی شدت سے بچنے کے لیے دسمبر کے ٹھنڈے اور برفیلے موسم میں خشک گوشت کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہمارا مقامی زبان میں ان کو ہم لوگ لاندی کہتے ہیں۔ اپنے بچوں کو، اپنے فیملی کو سردی سے بچانے کے لیے یہ لاندی جو ہے بہت مفید ہوتا ہے۔ خشک گوشت بنانے کے لیے مخصوص دمبوں کو ذبح کر کے چمڑی سے بال اتارنے کے بعد ہلکی آگ کی تپش سے کھال پر رہ جانے والے بال جلائے جاتے ہیں، جس کے بعد گوشت مختلف حصوں میں کاٹ کر یہاں کے مخصوص موسم اور آب و ہوا میں خشک ہونے کے لیے لٹکا دیا جاتا ہے۔ یہ دمبے کا گوشت جو ہوتا ہے یہ سردیوں میں ہم خشک کرتا ہے اور اس کے بعد سردی میں کھاتا ہے، یہ بہت میٹھا ہوتا ہے۔ سردیوں میں خشک گوشت کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے، مگر مہنگا ہونے کی وجہ سے یہ خشک گوشت اب ہر کسی کی دسترس میں نہیں رہا۔ رفیق مندوخیل، ERY نیوز، روب۔ یہاں پر آپ کو ہم خبر دیں گے، الیکشن کمیشن کا ایپلیٹ ٹرائبیونلز کے لیے عدلیہ سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن کے 4 صوبائی الیکشن کمشنرز کو ہنگامی مراسلے جاری کر دیے گئے ہیں۔ ملک بھر کے 5 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس سے رابطہ کیا جائے، ہدایت کی گئی ہے۔ اس مراسلے میں چیف جسٹس ہائی کورٹ سے ایپلیٹ ٹرائبیونلز کے لیے تجاویز لی جائیں گی۔ الیکشن کمیشن کا یہ بتانا ہے ملک بھر میں انتخابات کے لیے ایپلیٹ ٹرائبیونلز ہائی کورٹس کے ججز پر مشتمل ہوں گے۔ ایپلیٹ ٹرائبیونلز میں ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کو چیلنج کیا جا سکے گا۔ الیکشن کمیشن نے صوبائی الیکشن کمشنرز کو ہائی کورٹ سے رجوع کی ہدایت کر دی۔
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए आवाज़ न्यूज।